Hello, Assalamu alaikum and welcome. You are watching Pakistan's first HD Sports channel, A Sports, and you're also watching us on the ARY Zap app live. Main hu Fakhre Alam, and boy did I miss you all. Welcome back because it's time for the ICC Men's World Cup 2023 from India, and you're all back in the pavilion. So here we are दोस्तों, बड़ा अरसा गुजर गया और आप लोगों को याद करते रहे, आप लोगों के पैगामात हम तक मौसूल होते रहे through social media and other platforms, and why we were really looking forward to this moment. So we've gathered the gang together again with a few changes, and we're all set to bring you an outstanding coverage. 10 teams, 10 venues, and 48 days of action. And this time it's not 2020 cricket. It's 50 overs, यानी कि 2.5 गुना ज्यादा ओवर होंगे, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रेटजीज बिल्कुल अलग होंगी. 20 ओवरों का खेल कुछ और होता है और फिर 50 ओवरों का खेल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. Now we've had some scares for the Pakistan cricket team. The Asia Cup performance was very, very disappointing, and a lot of questions were raised on Babar Azam's captaincy and the selection and all kinds of controversies. But that's all behind us. What we have ahead of us is the ICC Men's World Cup 2023. So we're going to talk about that. Now याद रहे कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था, जिसके डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने मैच जीता था न्यूजीलैंड से. सुपर ओवर को ड्रॉ करने के बाद बाउंड्रीज को काउंट किया गया था और ज्यादा बाउंड्रीज चूंकि इंग्लैंड ने खेली थी, इसलिए उनको कहा गया कि आप वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, which I thought was a little unfair, but then oh my, you know, that's what they thought it was, that's how it's supposed to be done. But this year it's a different story altogether. सुपर ओवर बार बार होता रहेगा जब तक कि मैच का नतीजा नहीं आ जाता. So that's another exciting thing that we have for you. Also, there are a lot of other things that we're going to be discussing Pakistan team के हवाले से भी. Now the good thing is that the Pakistan team arrived in India, and what a rousing reception Indian fans gave to the Pakistani cricketers when they came out of the airport and then when they went to the hotel. And they've been talking about it. Our team has been super happy with the way cricketing fans have been, and that tells you one thing, that cricket is beyond politics and toxicity, and we really appreciate that. So thanks to the Indian fans that welcomed the Pakistani team into India. Now, the other thing that we've been seeing is that all the Pakistani matches, the tickets are sold out. Incredible. क्यों? क्योंकि वीज़े के ऊपर बहुत सारे मसले मसाइल हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस शायद इंडिया ना जा सके मैचेस देखने के लिए, तो वो टिकट्स किससे खरीदी हैं? Most probably Indian fans. So thank you for that as well, which means this is going to be a really exciting World Cup for Pakistan. We're going to be talking about the team because there are some concerns, and we are going to ask our panelists on what they think and what the strategies are going to be like, and there's going to be a lot of fun right here in the pavilion. And with that, without any delay, before we get going, another very important thing that came out of India, Pakistani team, is the Hyderabadi biryani. पाकिस्तानी टीम का कहना है कि हैदराबादी बिरयानी जो है वो इंडिया वाली वो लाजवाब, बेमिसाल और बेहतरीन है. और तो और हारिस रऊफ ने कहा कि 20 आउट ऑफ 10 देते हैं वो. इसलिए पाकिस्तान में बिरयानी बनाने वाले तमाम दोस्तों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है और उनके लिए अब ये चैलेंज है आप लोगों से, खास तौर में हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में रहने वाले तमाम बिरयानी के बनाने वाले और चाहने वाले आप लोगों से गुजारिश है कि आप ARY से राब्ता करें और ARY स्टूडियोज तक हम तक अपनी बिरयानियां पहुंचाएं, ताकि हम यहां पर पेविलियन में आपकी बिरयानी खाकर बिरयानी के बारे में ये मामला भी सेटल कर सकें. Because now it's not only about the ICC Men's World Cup, it's about the biryani as well. And without further delay, it's time to introduce my friends, my panelists, and the members of the pavilion. Please welcome, as I bring them one by one. These four gentlemen have been extraordinary. They've served the game of cricket and served Pakistan with their extraordinary heroics. तो एक एक करके इन सबको मैं pavilion में दावत देता हूँ और हम लोग अब आपके साथ यहाँ पर रहेंगे 47 दिन. कुछ दिन बीच में आगे पीछे हो जाएं तो माइंड ना कीजिएगा. और वैसे भी आपको हम क्या बताएं कि अली के सलमान और जर्जीज हमें किस तरीके से जेल में रखते हैं. So, ladies and gentlemen, without further ado, please welcome our first panelist with me in the studio, the young, the handsome, one of the finest fielders, also captain Pakistan, was one of a steadying factor in the middle order and closed a lot of games for Pakistan. Please welcome the young and handsome masterclass wale, Shoaib Malik. Shoaib, welcome, buddy. Come on to this. आइए मलिक साहब आइए. Good to see you, brother. Welcome. Good. कैसे? Good. आप अपनी तो नहीं गए? नहीं अभी तो बहुत देर से बोल रहे थे. अभी कोई मसला नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ बोलना है. Have a seat, Shoaib. Thank you. Great to see you, my friend. And with that, यही वाली. Likewise. Good to see you, my friend. Thank you. With that, now I bring in my next guest, my next expert, my next friend. He's been very, very busy. Currently, he is also the chairman of the technical committee of the Pakistan Cricket Board. He's also captain Pakistan, one of the most successful test captains in Pakistan's history, and also an exceptional
New York Warrior. Yes, he was recently captaining the New York Warriors in the US T10 Masters League, and I was there to witness it firsthand, and I have a lot of stories to share with you. Please welcome my very good friend, Mr. Misbah-ul Haq. Misbah, please. Not too worry. Good to see you, brother. Thank you. Please. You know where you are? Thank you very much. So, dosto, one of the things that everybody has been saying, gee, aap logon ki team badi zabardast hai, ye hai wo. So, here's the sad story. This World Cup, the Agha Bata Jodi has come to an end. Waqar Younis has unfortunately left us for a commentary assignment in India for the World Cup. We wish him all the best. We will miss him. But you know what? We are replacing him with one guy who stood behind when the two Ws operated. जब वकार और वसीम बॉलिंग करते थे तो बैट्समैन की तो जिंदगी में मुश्किलात होती थी. विकेटों के पीछे जो मौजूद होते थे उनकी भी उंगलियों के ऊपर बड़ा जो है मुश्किल वक्त गुजरता था. और keeping the wickets with these two great legends was another outstanding hero of Pakistani cricket. Fantastic running between the wickets, outstanding talking behind the wickets, and catching some exceptional catches. Also captained Pakistan and also made us very, very proud. Please welcome, for the first time in the pavilion, Mr. Moin Khan. Moin! Welcome. Thank you. Naujawan Moin Khan. I love the grey hair, my friend. You look so wonderful. Please. Thank you. आप शोएब मलिक के करीब होंगे. शोएब पे नजर रखिएगा. आपकी जिम्मेदारी है शोएब मलिक अब अगले. शोएब पे नजर रखना बहुत मुश्किल है. यही तो बात है. इस पे दुबई वाले नजर नहीं रख सकते. नजर रखी थी 99 में जी, इसलिए मेरा डेब्यू हुआ. अच्छा, well sir, we'll talk about that. इन्होंने बोला वसीम भाई को दुबई वाले नजर नहीं रख पाते इन पे सही. जी. इसलिए मैं मूव हो गया. आते साथ ही बाउंसर चल रहे हैं यहाँ पर. And without further delay, ladies and gentlemen, the royalty that we have in the pavilion always, my very good friend now, he's the undisputed Sultan of Swing. He has done a lot of damage around the world against a lot of batsmen, and he's captained Pakistan, made us proud, and he has been a fantastic voice in the comms, on the shows, and more than that, he's an all-round inspiration for a lot of people. It gives me great pleasure to welcome His Royal Highness, Mr. Wasim Akram. Skip! Welcome to the show! Good to see you after a long time. Good to see you, buddy. Good. Great job. Please, sir, this is where you are. Assalamualaikum. बैठे. Please. Team. Gentlemen, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Welcome to the जी अस्सलाम वालेकुम. जरजीत सैयद और सलमान इकबाल की जेल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ. अगले 48 दिन तक आपको अंदाजा ही नहीं है मोइन कि आपके साथ क्या होने वाली है. ठीक है, आप तो पहली दफा आए. इनको तो बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि हम यहाँ पर क्या कुछ. मैं ऑलरेडी 2-3 शोज कर चुका हूँ. हाँ, मैं देख रहा था आपको. You know, you've been doing the master class, which is just absolutely wonderful, and you've had all of these guys on the show. Yes, thanks to these guys. Yeah. They gave us a lot of insight, और I'm sure वो बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा देगी. बिल्कुल देगी. और we're going to take on that, and we're going to ask you to do some more masterclass right here. So it is the ICC Men's World Cup 2023 और 2.5 गुना बड़ा है क्योंकि 20 ओवर नहीं है, 50 ओवर है. वसीम. Yeah, it's a big deal. Yeah. You see, it's a different format. T20 is a totally different format. Test cricket is a totally different format. ये format सबसे मुश्किल है. वो क्यों मुश्किल है? जो मुझे लगता है एज अ कमेंटेटर, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, कि जो 10 से लेके 40 ओवर तक जो है ये क्रिकेट, ये 30 जो ओवर है, इसमें जो टीम विकेट लेने की कोशिश करेगी, यूजली क्या लगता है, जो मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में 10 ओवर जब खत्म होते हैं पहले, तो जो फील्डिंग साइड होती है उनके ज़हन में होता है कि यार 4 रन ओवर लिए जाओ और हम दिए जाएंगे. सो वो माइंडसेट से निकलना पड़ेगा. आइदर यू हैव टू गो फॉर अ किल इन बिटवीन टू गेट विकेट्स. इफ यू डोंट गेट विकेट्स, वी सॉ द विकेट्स इन इंडिया, opposition will get to easily 350, and chasing 350, 360 in 50 over cricket, it can be difficult at times, most of the time if you're chasing. So ये चीजें बड़ी जरूरी हैं टीमों के लिए दरमियान के ओवर. बहुत अच्छी बात आप देखिए. मोइन, are you happy with the way Pakistan is looking in दरमियान के ओवर? Because बैटिंग पे भी एक सवालिया निशान आ जाता है कि जी वो जो मिडिल ओवर्स है जिसकी वसीम अभी बात कर रहे थे कि वहां पर यूं लग रहा है कि जैसे कोई एक there is some kind of vacuum, and same in the bowling as well, कि जो मिडिल ओवर्स की बॉलिंग है उसमें भी कुछ जो है वो वैक्यूम सा लग रहा है. What do you think? वेल फखर, मैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट जितनी भी देखी है, खेली है और अभी भी,
ایک چیز جو مسنگ ہے نا, وہ جو فلیئر ہے ہمارا, جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا ایک بریوری کا, وہ ایٹ ٹائمز کم نظر آتا ہے. جو چانسز ہوتے ہیں نا جب آپ نے اس اسپیسیفک ٹائم پہ لینے ہوتے ہیں, وہاں مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ وہاں تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں. بیکاز آپ کو بڑی کرکٹ کے اندر بڑی ٹیمیں ہیں, ساری ٹاپ ٹیمز ہیں, آپ کو چانس لینا پڑتا ہے, آپ کو گیمبل کرنا پڑتا ہے, دیٹس ہاؤ یو پروگریس. لائک آپ آگے بڑھتے ہو, آپ جب تک رسک نہیں لیں گے تو آپ کے فیور میں گیم نہیں آئے گی. تو آئی تھنک کہ وہ جو فلیئر ہے نا, وہ پاکستان کو دکھانا پڑے گا, جو کہ ابھی پچھلے انفارچونیٹلی کچھ کنڈیشنز ایسی تھیں ایشیا کپ کے اندر, بٹ یہاں انڈیا میں پرفیکٹ کنڈیشنز ہوں گی, جو ہماری ایبلٹی ہے اس کے مطابق ہوں گی. چاہے وہ ریورس سوئنگ سے کے مطابق لائک پچز ملیں گی ہمیں یقیناً, تو وہاں بہت امپورٹنٹ ہوگا ریورس سوئنگ بھی. اینڈ وین اٹ کمز ٹو بیٹنگ, تو ہماری جو بیٹنگ فلیئر ہے, اسٹروک پلیئرز ہیں, ہمیں اسٹروک کھیلنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ابھی وسیم مہینے کا وہ جو بیچ کا اسپین ہے ود ان 10 to 40 اوورز کے, وہاں آپ بلاک کر کے اور 4 رنز لوگے, تو وہاں پہ ایٹ ٹائمز آپ کو ضرور ڈومینیٹ کرنا پڑے گا اور آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے بالرز کہ آپ ڈومینیٹ کر سکو اپنے اوپوننٹس کو. اب پریکٹس میچز کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے جو ابھی تک کے 2 پریکٹس میچز ہوئے ہیں, مصباح لیٹ می برنگ دس کوسچن ٹو یو. موین نے کہا کہ انڈین کنڈیشنز ہیں, ریورس سوئنگ بھی ملے گا, بیٹسمینوں کو اسٹروک پلے بھی ملے گا. لیٹ می آسک یو دس کہ دونوں پریکٹس میچز پاکستان اپنے ہارا ہے. بہت سارے جو کرٹکس ہیں انہوں نے اچانک بہت سارے سوالیہ نشان لگا دیے کہ جی وہ ٹیم تو بڑی انپریپیئرڈ نظر آ رہی ہے. پہلے میچ میں شاہین شاہ افریدی نہیں کھیلے تھے, ٹھیک ہے. دوسرے میچ میں جو آسٹریلیا کے خلاف ہم نے کل میچ کھیلا ہے, اس کے اندر شاہین شاہ افریدی اینڈ حسن علی بوتھ went wicket-less. They didn't get any wickets. So apparently that swing factor that Moin is talking about didn't really show us any thing. And then Haris Rauf went for 93 runs. That's I was going to come. That was also then middle ke overs wali baat. And then batting ke andar bhi it was Babar Azam who scored 90. He retired hurt. He wanted to give the other. اور پھر ہمارا جو lower order تھا وہ close نہیں کر سکا اس game کو. I mean it would look like it was a doable game. But we couldn't. What's going on there? لیکن مسئلہ تو بہت ہے اس ٹائم پاکستان ٹیم میں. اوور آل اگر آپ دیکھیں, آسٹریلیا کی ٹیم نے پاکستان کے 5 ریگولر بالرز سے زیادہ بالر کھیلے ہیں. بیسیکلی 6 سے 7 بالرز نے بالنگ کی ہے, مین بالرز نے. 4 آپ کے مین فاسٹ بالر تھے, پھر آپ کے 3 اسپنرز نے بالنگ کی. اس کے باوجود دے مینیج ٹو اسکور 350 پلس. بالکل. اور انہوں نے اپنی اسٹرینتھ شو کی بیٹنگ میں, کہ آپ کی پوری بالنگ کے خلاف انہوں نے اتنے رنز چیز کیے. جبکہ دوسری سائڈ پہ آسٹریلیا نے سٹارٹ میں اپنے مین بالر سے تھوڑی سی بالنگ کرائی, اس کے بعد وہ نان ریگولر نان سیریس میچ کر دیا. پارٹ ٹائمرز کر رہے ہیں, ڈیوڈ وارنر بالنگ کر رہے ہیں, اسٹیو اسمتھ آف اسپن کر رہے ہیں, اس کے بعد لبی شانگ وہ بالنگ کر رہے ہیں. 8-9 اوورز انہوں نے کی ہے اسٹل, اور ہم نے 6 سے زیادہ بیٹسمینوں کو بیٹنگ کرا کے اسٹل وی کوڈ ناٹ چیز اٹ ڈاؤن فرام سچویشن. تو ہمارے لیے کافی سوالیہ نشان ہیں جن کے ہمیں جواب ڈھونڈنے ہیں. شاداب اگین وکٹ لیس تھے, پھر بیٹنگ میں بھی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے. تو آئی تھنک کہ اسٹل جو سب سے بڑی وری ہے کہ ہمیں ابھی تک 11 نہیں پتا اپنی کہ ہماری 11 کیا ہے. ایک ٹاپ آرڈر آپ کا, عبداللہ شفیق نے 1 اننگ کھیلی, 2 اننگز میں رنز نہیں کیے. فخر اچھا سٹارٹ لیا, اس کے بعد پھر آؤٹ ہو گئے. آن دا ادر ہینڈ عمران جو کنسسٹنٹلی کر رہے تھے, وہ بھی پچھلے 2-3 میچوں سے وہ بھی نہیں کر پا رہے. تو پریشر تو بلڈ ہوا ہوا ہے پاکستان. Does that pressure have anything to do with the fact that most of these guys have never played in India? This is the first time out there and these were practice matches. Mind you, جو ابھی تک ہمیں پتا چلا ہے, مظہر ارشد جو ہمارے اسٹیٹس ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ بڑا کراؤڈ جو ہے وہاں پر وہ لوکلی سپورٹ کرتا ہے پاکستان کو. خاص طور پہ آسٹریلیا والے میچ میں they were with Pakistan. So many times. I think 87 میں ٹور تھا, 99 ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں, درمیان میں نہرو کپ کے لیے بھی گئے, کافی دفعہ گئے. پاکستان ٹیم کو وہاں سپورٹ ہمیشہ ملتی ہے. جیسے وراٹ کوہلی, روہت شرما, ان کے فینس پانڈیا کے یہاں پہ ہیں ینگسٹرز, وائس ورسا سیم فینس انڈیا میں ہیں. پاکستانی لائک بابر ہو گیا, شاہین ہو گیا, obviously دل مس نسیم شاہ, بگ فین فالوئنگ ایز ویل. اٹس اے بگ ڈیل کہ وہ بھی نہیں ہے پاکستان بولرز میں آئی سپوز. اور اب شعیب سے پوچھ لینا, بٹ بفور وی گو ٹو شعیب, اب جیسے آپ کا 3rd بالر یا 4th بالر تھا وسیم, محمد وسیم, اب جب اس کو 2 اووروں میں 20 ہو جائے گا ان مڈ اوورز, 10-12 کے بعد 15 کے بعد جب فیلڈ تھوڑی کھل جاتی ہے, 5 فیلڈر سرکل کے اندر ہوتے ہیں, جب وہ 2 اووروں میں بغیر رسک لیے بیٹسمین اس کو 20 کر دے گا تو پریشر تو آپ پہ آنے ہی آنا ہے باقی بولرز پہ مڈ اوورز میں. بالکل ایسی ہی بات ہے. بٹ سو شعیب, ہاؤ مچ پریشر, کیا ہے یہ, از دس پریشر ایون ان دی پریکٹس گیمز, یا از دی افیکٹ آف دی بریانی؟
I mean, What's going on with this biryani? Can you answer? well, I'll give you a whole detail on that. I think I've got a lot of gossip on that. I'll get to you. If we look at both the warm-up games, उसमें they've tried to give opportunity to everyone. تو جب مین ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ اچھی پریکٹس میں ہوں. تو اسی لیے جیسے بابر اعظم مڈل آرڈر میں کھیلا, جیسے مصباح بھائی نے کہا کہ ان کے نان ریگولر بولرز کھیل رہے تھے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بیٹر کم تھا جو پاکستان کی کمبینیشن میں, جو انہوں نے سعود شکیل کی شکل میں اس کو بعد میں کھلایا, آغا سلمان جو کھیل رہے تھے اور افتخار مڈل آرڈر میں, تو ایک بیٹر کم تھا جو کہ انہوں نے وہ ایک چینج کی, وہ بنتی تھی ایک چینج, تو اس سے کمبینیشن تو جو ہے وہ بہتر ہو گیا. رہی بات پریشر کی, دیکھیں بڑے ایونٹ میں گئے ہیں, پریشر تو لازمی ہو, کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ وہ پریشر کا ہٹ لیتے ہیں تاکہ ان کا بیسٹ نکلتا ہے, کچھ اویئر رہتے ہیں اس پریشر سے, جیسے سوشل میڈیا ہے یا ٹی وی آپ نہیں دیکھتے یا نیوز پیپرز نہیں پڑھتے, تو وہ اویئر رہتے ہیں تاکہ وہ اس طرح ان کو فائدہ ہوتا ہے. پریشر تو رہے گا وہاں پہ. اب یہ ہے کہ جو تھنک ٹینک ہے اسپیشلی اٹس اے لاٹ ڈیپینڈ آن دا سینئر پلیئرز, وہ جو نئے ہیں ان کو لے کے چلیں, کہ مطلب ایک آدھی اگر پرفارمنس خراب بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اٹس اے ویری لانگ ٹورنامنٹ. تو پریشر کو ڈیل کرنے کے لیے سمپلی یہ رکھیں کہ زیادہ آپس میں اٹھے بیٹھے اور اوائڈ کریں. انڈیا میں they won't be able to go out anywhere. Security concerns, even for commentators like وقار and جو بھی ہمارے پاکستانی ساتھ گئے ہیں, ان کے لیے بھی سیم ہوگا. They won't be able to go outside unless there is security and stuff like that. So they'll be together talking anyway. About commentators, interesting other conversation is that Ramiz Raja, Rambo is also there to commentate, and wish him all the best. But here's a very interesting thing, and میں بھی چونکہ اپنے انٹرو میں کہہ رہا تھا کہ ٹاکسیسٹی نہیں ہونی چاہیے, ویسے ہی دنیا کے اندر اتنے ٹینشن اور وہ ہیں, ہم اپنے کھیل کو بھی اسپورٹس کو بھی جو ہے اگر ہاسٹیج کر لیں گے سیاست کی, جو کہ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی انڈیا میں, تو اٹس اے سیڈ تھنگ ٹو ہیپن. ناؤ آئی ریمبر جب رمیز راجا جو تھے وہ چیئرمین تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے, اور انڈیا نے پہلے انڈیکیشن دینی شروع کر دی تھی کہ وہ ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں ٹریول کرے گی. تو اس وقت رمیز راجا کا ایک بیان تھا, انہوں نے کہا تھا ایز چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں آئے گی ایشیا کپ کھیلنے کے لیے تو ہم بھی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے نہیں جائیں گے. تو ہوا کیا, ایشیا کپ کے لیے انڈیا پاکستان نہیں آئی, مگر رمیز بھائی کامنٹری کرنے کے لیے انڈیا چلے گئے. So I'm happy that he's there, but I'm a little thinking that when you're chairman of the cricket board, I don't think we should be making that kind of statements that are out there. At a certain stage, certain posts آپ کو زندگی میں جب ملتی ہے تو I suppose idea is to have cordial relationship with the other boards. بدماشی نہیں کر سکتے آپ, ون وے آنسرز نہیں دے سکتے کہ کم بیک نہ ہو آپ کا اس آنسر سے. اب ٹیم کو نہیں بھیجیں گے, اب ٹیم بھی گئی, خود بھی گئے, سو اس سے کیا سیکھا ہے بندہ کہ be humble when you get a big job or big post. Be humble. I completely agree with you. I think that's a very, very important thing. So there's a lot to speak right here on the pavilion. We've got a lot of things for you in the pavilion, and of course I've got the 4 outstanding legends in the pavilion with me. بریک کے بعد ہم بات کریں گے فوراً آتے ساتھ ہی مصباح الحق سے, کیونکہ اس وقت مصباح الحق جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں, اور انہوں نے اب سے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ٹیم کی جو بھی پرفارمنس ہوگی اس کی ذمہ داری بابر اعظم پر اور انضمام الحق پہ ہوگی. یہ کیا ماجرا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. But keep watching. This is the pavilion and it's gonna get very hot in here. دو پیناڈول منگا لیں. 2 پیناڈول منگا لیں. Welcome back from the break and welcome back to the pavilion. You are watching Pakistan's first HD Sports channel that says sports, and you're also watching us on the ARY Zap app, and this is our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 in India. یاد رہے کہ یہ 50 اووروں کا کھیل ہے اور کھیل بڑا مشکل ہوگا. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رائٹ ہیئر ان دی پیویلین. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے مصباح الحق سے ایک سوال کیا تھا, اور مصباح سیدھا آپ ہی کے پاس آتا ہوں. سو ابھی آپ نے ایک بیان دیا, ٹی وی پہ چلا ہوا بیان, بڑا سنسنی مچ گئی کہ آپ کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں آپ, اور اس کے باوجود آپ نے جواب دیا کہ اس ٹیم سے میرا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے, انضمام الحق اور کپتان جو ہے جواب دیں گے, وہ انہوں نے یہ ٹیم سے رکھی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو کیوں دینا پڑا؟
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی میں فرق جاننا ضروری ہے سب لوگوں کو. بالکل صحیح ہے. کیونکہ سلیکشن کمیٹی یا چیف سلیکٹر کا کام ہے ٹیم سلیکٹ کرنا. ٹھیک. ٹیکنیکل کمیٹی کو اس میں کوئی لینا دینا نہیں. صحیح. یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگ جیسے ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے نا ٹیکنیکل کمیٹی کو بلیم کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ کلیریفائی کر رہے تھے کہ بھائی اس سے میرا کوئی بات ساتھ تعلق نہیں ہے, میرے سے ملبہ نہ پائی جاؤ صاحب. اب چیف سلیکٹر کس نے سلیکٹ کیتا ہے؟ سب سے کس نے کیا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاں یہ جو ڈیسیژن ہے, سوچو کہ یہاں پہ 4 ہوسٹ بیٹھے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, چیف سلیکٹر سلیکٹ کرنے کا جو سوال ہم سے آپ کر سکتے ہیں, لیکن ٹیم سلیکٹ کی ہے ٹیم مینجمنٹ نے, اوبویسلی کپتان نے کی ہے, ٹیم مینجمنٹ نے, ٹیم ڈائریکٹر ہے, پھر سلیکشن کمیٹی نے اس کو بیک کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہونا چاہیے. رائٹ. اگر چیئرمین یا ٹیکنیکل کمیٹی کا چیئرمین ٹیم سلیکٹ کر کے دے گا ٹیم مینجمنٹ کو, سلیکشن کمیٹی کو, تو پھر ذمہ دار کون ہوگا, رسپانسبلٹی کس کی ہوگی جب رزلٹ نہیں آئے گا؟ نہ اس کو سلیکشن کمیٹی آن کرے گی, نہ اس کو ٹیم مینجمنٹ آن کرے گی, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی اس کو آن نہیں کرے گا. تو آئی تھنک جس کا یہ کام تھا انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی ہے, ٹیم چلی گئی, اوبویسلی تو پاکستان ٹیم جو بھی ٹیم چلی گئی ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی بھی مورلی ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کلیئرٹی بھی ضروری ہے کہ بھائی ہمارا کوئی انٹرفیئر, ہم نے جو ہمارا کام تھا, ہم نے جو میٹنگ ہوئی اس میں جو پوائنٹس تھے, جو پرابلمز ہمیں نظر آئیں, ہم نے بڑی کھل کے اس پہ اپنی سجیشنز دیں. ناؤ اٹس دیئر بیسیکلی جاب کہ ہاں جی وہ اس کو ان سجیشنز کو سنتے ہیں, کچھ چینجز کرتے ہیں کہ نہیں. میں مصباح, بیکاز اگین یو آر پارٹ آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ, یہ آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی. میرا ایکچولی سوال بھی یہی تھا کہ آپ کو یہ بیان دینا کیوں پڑا. تو ناؤ آئی انڈرسٹینڈ, بیکاز پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ بھائی وہ سلیکشن کمیٹی ایک الگ چیز ہے, ٹیکنیکل کمیٹی الگ چیز ہے. ٹیکنیکل کمیٹی نے چیف سلیکٹر سلیکٹ کر لیا, اب یہ چیف سلیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیم کیا بناتے ہیں. ناؤ آئی ایم گونا ٹیک یو آن ٹو دی ادر سائڈ, بیکاز یو نو واٹ از گوئنگ آن ان دی انسائڈ. وائی ڈڈ حفیظ واک اوے فرام آل آف دس؟ اچانک حفیظ نے کیوں کہا کہ بھائی میں دیکھیں ایک سمپل سی چیز ہے کہ حفیظ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم ٹیکنیکل کمیٹی میں ہیں یا ہمیں اگر آپ نے ایک چیز میں رکھا ہے, اور اگر آپ کوئی بھی سجیشن سن نہیں رہے, نہ ٹیم مینجمنٹ سن رہی ہے, نہ پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ کر پا رہا ہے, تو دین دیر از نو پوائنٹ آف اسٹیئنگ دیئر. اچھا, میرا اس پہ ڈفرینٹ اوپینین ہے, وہ یہ ہے کہ میں اگر چلا جاؤں گا ٹھیک ہے اوکے فائن, بٹ اگر میں وہاں ہوں, چلو میں 100% یا 90-80% کسی چیز کو افیکٹ نہیں کر سکتا, کچھ 10-15-20% امپروومنٹ اگر لے آتا ہوں, یا کہیں پہ میری سجیشن کوئی کام آ جاتی ہے بورڈ کے, اوکے فائن. میں ایک ڈیسیجن میکر تو نہیں ہوں, بٹ جہاں میری سجیشن کی ان کو ضرورت پڑے گی, اوبویسلی یہ ان پہ ہے کہ وہ کس جگہ پہ پوچھیں. جیسے ڈومیسٹک اسٹرکچر میں مشکل تھی چینج کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, جو سجیشنز انہوں نے لی ہم نے دی, اوکے فائن. یہاں پہ بھی ہم نے اپنی سجیشنز دی, نہیں مانی, اوکے فائن, ٹھیک ہے. جو ذمہ دار ہیں, جنہوں نے جو ڈیسیجن کیے ہیں, دے نو بیٹر, ٹھیک ہے کہاں پہ ہیں وہ. So I think that clears a lot of the air there, but interestingly Wasim, you were also on the same committee at one point. Yeah. Right? وہ کمیٹی رہی نہیں نا, اب تو وہ خالی ٹیکنیکل رہ گیا نا. انجی بھائی چیف سلیکٹر ہو گیا کمیٹی میں سے, حفیظ ویسے چلا گیا, تو اب خالی ٹیکنیکل رہ گیا. کمیٹی جس میں ہم تھے احسان مانی صاحب کے ٹائم پہ, ہمارا بھی یہی تھا کہ ہم سجیشن دیتے تھے, اگر وہ مانے نہ مانے وہ ان کی مرضی تھی. So I realized this early on کہ it was just useless being there. It really was. خدائی خدمت کا. مطلب آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موین بھائی کے پاس آئی تو میرے اللہ کامنا کریں, باقی کر لیں پاوے. Not this one. اس سے پہلے کہ کریں آپ کا تولیہ نہ نکل جائے. نہیں سر, میرا تولیہ ہوا میں میرے سائز ہے نہیں, وہ ماتھے پہ تھوڑا پسینہ ایسے ہی ہے. موین نے ایک بڑی اچھی بات کی دوستوں میں, بریک پہ جانے سے بریک کے دوران مجھے بتایا انہوں نے کہ ان کے استاد نے ان کو ایک خاص لیسن سکھایا تھا. وہ کیا لیسن تھا ذرا بتایا ابھی آپ نے مجھے. ابھی آپ نے جو کوشچن کیا تھا ریگارڈنگ رمیز بھائی, تو ہمارے ایک محترم استاد ہماری ٹیم میں تھے, انہوں نے بتایا تھا پتر جڑے کر وڑو نا, سب سے پہلے اے ویکھنا کہ
नसंदा रास्ता किथे, बाहर निकलने का रास्ता, दरवाजा किधर है पहले, कि एग्जिट प्लान, एग्जिट स्ट्रेटजी आपके पास एग्जिट बिल्कुल. ये उस्ताद कौन थे आपके इस पे जरा ये इट हैड टू बी वसीम, इट हैड टू बी वसीम, देयर कुड बी नोबडी एल्स बट वसीम, यू गॉट टू बी वसीम फॉर दैट. इन्होंने जो आंसर दिया था वाज वंडरफुल. सिचुएशन अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस. लेकिन मेरा सवाल ये कि किस घर की बात हो रही थी? Any, I suppose, जब जवानी में कहीं भी. I had a lot of stories. इसको छोड़े ना, इसको बस बात भी जरूरी है कि किस लिए गए हैं. लो जी, हो जाओ, चेक करो जनाब, वापस आ जाए. शोएब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. Look, Shoaib Malik is basically now guiding us into the right direction. उसको पता था ये आ रहा तो इस तरफ. But anyway, अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि हर दफा पेविलियन में हमारा एक सिलसिला चलता है. There's one thing that we love to do, and that is answer your questions through social media right here on our show. So remember, the hashtag is #AskThePavilion. आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आ रहा है, आप देख सकते हैं. #AskThePavilion. ट्विटर पे आप जो है इस पे ज़्यादातर हम ट्विटर को ही देखते हैं बेसिकली, क्योंकि ट्विटर पे ही जो है वो खास दोस्त हमें ऐसे मिलते हैं जो कि हमसे ओखे से सवाल पूछ लेते हैं. सो आजकल सोशल मीडिया से आई अंडरस्टैंड कि लोगों का क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट है, दे वांट टू बी एक्सपर्ट्स. आई एम ऑल फॉर इट. एक्सपर्ट जरूर बने, मगर न्यूज़ वो ऐसे ही लगाते हैं कि मैं कुछ कहूंगा, मेरा लिख के लगा देंगे तो वो न्यूज बन जाएगी. सो आप भी चल लो, जाके काम कर लो थोड़ा, या कुछ बाहर निकल जाओ कमरे चो, एंड प्लस छोटी छोटी चीजों पे बड़े बड़े पतंगर बनाए होते हैं. पिछले दिनों क्या था कि 40 दिन पाकिस्तान टीम को बीफ नहीं मिलेगा. कौन बीफ खाता है पाकिस्तान टीम में? मेरा नहीं ख्याल बड़े कम लोग खाते होंगे बीफ. एनीवे कुछ चीजें बताने वाली हैं. बिरयानी मिल रही है भाई, और वो उसकी तारीफ पे तारीफ. किन्नी की बिरयानी खा लेंगे यार, ऐसी बिरयानी रुका रहे हो, जाके बिरयानी खा रहे हैं. वैसे हैदराबादी बिरयानी मैंने ट्राई की हुई है, ऑब्वियसली इसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा. मुझे तो वो, भाई नाराज नहीं होना मेरे इंडियन दोस्तों, मैं सच बात कर रहा हूं कि जो कराची की बिरयानी है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में. ये तो आपने बस हैदराबाद की बिरयानी ड्राई है, जो मैंने ट्राई की, जो फेमस है ड्राई. इट्स लाइक अ पुलाव विद कलर चावल और चिकन या मटन जो भी होता है. उनका मसाला नीचे होता है. नेक्स्ट टाइम ऊपर वाले चावल, नेक्स्ट टाइम ये देगी छाल मार दिया. Right. We are going to talk about the biryani, but #AskThePavilion दोस्तों हमने आपको बता दिया. आप हमसे इस पे अपने सवालात जो हैं वो भेज सकते हैं ट्विटर के ऊपर भी. हैशटैग पे हैशटैग अब मुझे नहीं पता फेसबुक इंस्टाग्राम क्या है, but you can of course tag us the questions on any of the social handles of any of us here. सबके सेम है. हैशटैग यही इस्तेमाल करें और आप हमें भेजें. हम आपके सवालों के जवाब जो हैं वो यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे. और अगर कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें. Maybe we can play your videos right here on the Pavilion, because that's what we like to do right here on the Pavilion. पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात हो रही है इस वर्ल्ड कप के हवाले से. तो जरा टीम की तरफ जाते हैं, स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं. Why don't we go through our squad the way it is? Because again इसके ऊपर बड़ी बात हुई है, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है. और you know what, Shoaib Malik, why don't you take us through this squad and then I'll open the floor for everybody to talk about it. पाकिस्तान का स्क्वाड जो है, बाबर आजम ऑफ कोर्स कैप्टन, शादाब खान, फखर जमान, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर. तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. सिर्फ ये है कि राइट कॉम्बिनेशन खेलना चाहिए कंडीशंस को देखते हुए. तो जो भी टीम्स का कॉम्बिनेशन जो आपकी अगेंस्ट खेलेगा, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में जो है इसमें से 11 प्लेयर्स बनाने चाहिए. अब ये इन्होंने कहा कि इंग्रेडिएंट्स सारे सही लग रहे हैं वसीम, बट मैं आपको इस पे एक बड़ा जरूरी सवाल है आपसे, क्योंकि आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं रवि शास्त्री. रवि शास्त्री ने, उनका एक इंटरेक्शन था जो कि टीवी पे दिखाया जा रहा था विद हरभजन सिंह, एंड रवि शास्त्री मेड अ कमेंट सेइंग कि ये पाकिस्तान टीम, स्पेशली विद नसीम शाह नाउ आउट ऑफ द पिक्चर, डज नॉट हैव दैट sting जो कि पाकिस्तानी स्क्वाड में जनरली होता है. Why was he saying that? And he was also consistently pointing out that the spin department और ये उस क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं है पाकिस्तान के जो उन्होंने अपने टाइम पे और आप लोगों के वक्त में खेले हुए हैं. देखिए, इस प्लेइंग 11 में जो स्पिनर आ रहा है आपका, इधर नवाज आ रहा है या उसामा मीर भी है. प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ. आप शादाब को खिलाओगे तो स्टार्ट ऑफ विद Shadab की bowling, I think if I remember correctly, last 4-day game / test match he played was 2 years ago, or 2 या 1.5 ago, जो last खेला है.
تو کسی بھی لیگ بریک بولر نے اگر یہ اپنی لیگ مڈل اوور میں وکٹیں لینی ہے نا, T20 میں تو وکٹیں مل جانی ہے آپ کو, لوگوں نے چانس لینا آپ پہ, اس میں چانس نہیں لینا, اس میں آپ نے وکٹ لینے جانا ہے, اور اس کے لیے آپ کو لمبی کرکٹ کھیلنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو لیگ بریک آنا پڑے گا, خالی گگلی پہ نہیں پکڑ سکتے آپ اس لیول پہ پلیئر کو. اور پاکستان ٹیم جو اس ورلڈ کپ میں ہے, ایک ہمارا پلیئر 100 میچ کھیلا ہے ODIs, دیٹس آر اسکپر بابر اعظم, باقی کوئی نہیں کھیلا. سو کافی ان ایکسپیرینس سائڈ ہے کمپیئر ٹو ادر ٹیمس, اینڈ نو پلیئر ان پاکستان ٹیم کے پاس 10 سال کا ایکسپیرینس ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان ٹیم کا اسکواڈ گیا ہے کہ جس میں کوئی پلیئر 10 سال سے کم زیادہ نہیں کھیلا ہوا. سو اس یہ بھی ایکسپیرینس بھی میٹر کرتا ہے, آپ کو ایکسپیرینس بھی چاہیے. اب دیکھیں نا, اگر 2 وکٹیں گر گئیں فار انسٹنس, جیسے گری تھی آسٹریلیا کے پریکٹس میچ میں, ہم 56 تھے 10 اووروں میں. اب ٹھیک ہے بعد میں ہم نے سکور کر لیا, پارٹ ٹائم بولر آ گئے, بٹ وہ اب 56 والی گیم نہیں رہی. اب آپ نے پہلے دلیری سے کھیلنا پڑے گا. I suppose it's easier said than done. Misbah, we've had this conversation on the pavilion so many times, but I'm going to bring this up again because یہ دوبارہ ہم لوگ اسی دہلیز پہ آ کے کھڑے ہیں. Why are we still playing the cricket of the 90s? What's going on there? Why all the cricketing brains and the think tank that we have and all the people that we have in the Pakistan Cricket Board, why are we still stuck playing the 90s cricket? دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ایک تو جس پلیئر پہ ہم بہت زیادہ بینک کرتے ہیں اس قسم کے سٹارٹ کے لیے, فخر زمان, who is horribly out of touch, تو ایک دم سے آپ کے نا پوری بیٹنگ لائن اپ پہ اس کا پریشر پڑتا ہے کہ وہ ایک ہی ڈفرینٹ پلیئر ہے اوپر کے 3 پلیئروں میں کہ جو 10-9 کی ایوریج سے رنز کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم. جب وہ آن اے ڈے وہ صحیح کھیل رہا ہو تو وہ ایسا ہے کہ وہ 10 میں 80 یا 90 پہ جا سکتا ہے. ادروائز وہ دونوں امام یا بابر وہ اپنا ٹائم لیتے ہیں, رن بال کھیلیں گے تو اس میں بہت بڑا ایک ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے. دین رضوان آبویسلی وہ اچھی کھیل رہا ہے کرکٹ اس ٹائم پہ, اس طریقے سے امپرووائز کر رہا ہے. پھر سعود شکیل ہے, اچھا کھیلا ہے سارا کچھ, بٹ وہ کنونشنل بیٹنگ ہے ابھی تک جتنی بھی ہے. نارملی جو دنیا جس پہ چلی گئی ہے وہ انکنونشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں. ان کا جو روٹ جس قسم کی ٹیسٹ میں شاٹیں مار رہا ہے انگلینڈ کا, کہ وہ لیپ ریورس لیپ پہ چھکے مار رہا ہے ٹیسٹ کی دوسری بال پہ 0 پہ, اس کی بڑی مشکل سے انگلینڈ کی ون ڈے ٹیم میں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ڈیوڈ ملان جو ہے وہ نارملی اسٹڈی کھیلتا ہے, اس کا اسٹرائک ریٹ 100 سے اوپر ہے. انڈیا کی اگر بیٹنگ لائن اپ دیکھیں تو یہ سچویشن ہے. ایک تو وے آف پلینگ ڈفرینٹ ہے, دوسرا کیا ہے کہ فارم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس فارم میں آپ کسی کو کہیں کہ ایسے کھیلے تو بہت مشکل ایک کام ہے. آبویسلی سیم ایوب ایک ایسا پلیئر تھا جو اتنی فارم میں تھا, اگر ڈفرینٹ ٹائپ آف کرکٹ آپ دیکھتے ہیں تو اس کو ہم نے نہیں کہیں پہ بھی ٹیم کے ساتھ رکھا یا ٹیم میں نہیں لے کے آیا. ایک دفعہ مصباح یہ کپتان کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, اسپیشلی ہمارے کلچر میں. آئی ڈونٹ نو, شاید اب چینج مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہو, کپتان از ٹو بزی لیڈنگ دا سائڈ, بٹ کیپٹن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پلیئر میری نظروں میں ہے, ینگسٹر ہیں جو بھی ہے, اس کو میں اپنے پاس رکھوں ٹیم کے ساتھ ساتھ. خدا نہ خواستہ کوئی مین پلیئر آؤٹ آف فارم ہوتا ہے, جیسے فخر زمان آؤٹ آف ٹچ ہے, ابھی سے نہیں ہے, پچھلے 1.5 مہینے سے LPL میں بھی تھا ہمارے ساتھ میں, ہی اسٹرگلڈ. بیکاز دیکھو جب بیٹسمین آؤٹ آف فارم واپس کیسے آتا ہے, اب یہ 2 بیٹھے ہوئے زبردست بیٹسمین سارے یہ بتا سکیں گے, میرے اوپینین میں واپس وہ آتا ہے جب اس کی ٹیکنیک ٹھیک ہو, بیسکس میں, تو چاہے اسپیشلی T20 ہو. اگر آپ کی فارم نہیں ہے تو آپ پہلے جا کے بلے سے 2-4 گیندیں مڈل میں مارو گے اور پھر مارنے کی سوچو گے. وہ اپوزٹ وے نہیں کہ میں آ کے ٹھاٹھا شروع ہو جاؤں گا, وہ نہیں لگے گی آپ کی. سو یہ پرابلم ہے فخر کی بیٹنگ کے ساتھ. یہ بالکل یہ ساری چیزیں, ایک تو بیٹنگ, اور میں تھوڑی سی بات کروں گا جو آپ اسپنرز کی بات کر رہے تھے پہلے. دیکھیں T20 اور ون ڈے کا جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے وہ ہے 10 اوور سے 30 اوورز کا پاور پلے. Yes. ناؤ یو ڈونٹ ہیو لگژری آف 5 فیلڈرز آؤٹ سائڈ دا سرکل. یعنی ایک باؤنڈری آپشن بیٹسمین کے پاس ہے. اگر آپ لیگ اسپنر ہیں تو یا مڈ وکٹ اوپر ہوگی یا آپ کی مڈ آن اوپر ہوگی, اینڈ دیٹ مینس کہ آپ کو بہت کنٹرول ہو اپنی لائن اور لینتھ پہ. اگر آپ نے گیند تھوڑا سا پیچھے یا فلر کر دیا تو آپ کو سلاگ سویپ بھی لگے گی, آپ کو یہ پل شاٹ بھی لگے گی, یو آر انڈر پریشر. اب جو وسیم بھائی نے بات کی کہ اگر آپ 4 ڈے یا لانگر ورژن میں جب 1-2 فیلڈر آپ پیچھے رکھتے ہیں وہ آپ کا کانفیڈنس لیول نہیں ہے, تو وہ جو ایک فیلڈر ایکسٹرا اندر ہے وہ پریشر آپ پہ ہے جو شاید آپ پہ ہر ٹائم
اس پریشر میں ہی آپ سے گندے گیند ہوتے ہیں. اور دوسری طرف نواز بھی جو ہے وہ بھی بیسکلی T20 زیادہ کھیلا ہے مین. وہ ٹھیک ہے اچھی بالنگ یا سپورٹنگ پچ وہاں کر سکتا ہے, بٹ وہ پریشر ابھی اس کے لیے بھی تھوڑا سا ہے کہ یار ایک ایکسٹرا فیلڈر اندر ہے تو باؤنڈری کنسیڈ کہیں نہ کہیں ہوگی. کیا بات کر رہے ہیں. میں ایک سوری شعیب, I'd love for you to continue this discussion, but we do have to go into a break because میرے کان میں بار بار بولا جا رہا ہے بریک پہ جایا جائے. So we're going to take a break. Remember #Ask the Pavilion. You're watching A Sports and the ARY Zap app, and this is our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. Don't go away. Keep watching. We'll be right back into the pavilion. Welcome back to the Pavilion. میں ہوں فخر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس اینڈ دی ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 in India. We were talking about the Pakistan cricket team before going into this break. But میں نے روی کے حوالے سے, روی شاستری کے حوالے سے وسیم آپ سے ایک سوال پوچھا تھا. وہ آپ کچھ اور کسی اور ہی طرف چلے گئے تھے. انہوں نے جواب دے دیا تھا, پھر مصباح بھائی بول رہے تھے نہیں شاداب کے بارے میں, کہیں اور چلی گئی تھی بات. اچھا وہ زنگ کی بات کر رہے تھے, جو اس نے کہا کہ نسیم شاہ کی وجہ سے پاکستان کی بولنگ میں مڈ اوورز میں وہ ایکسٹرا ایج ختم ہو گئی ہے. وہ تو ہو گئی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اب انجریز یو کانٹ کنٹرول, اوپر سے بھی ختم ہو گئی نا. نئے بال پہ نئے بال ایکسٹراڈنری, اس کا جو بیسک جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بہت ویک ہو گئی, بیکاز کہ نئے بال کا جو بیسٹ بالر ہمارے پاس جو میں سمجھتا ہوں, آئی تھنک اگر شاہین کے بعد کوئی ہے تو وہ نسیم شاہی ہے, جو دونوں سوئنگ کرتا ہے, لائک سیم بھی ہوتا ہے اس کا بال یو نو, اور ریورس سوئنگ بھی کرتا ہے مڈل اوور. اس کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑے گا نیچرلی, کیونکہ اس کا کوئی بھی بیک اپ پاکستان کے پاس میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بالکل اس لیول کا تیار ہے جس سے آپ افیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. انجر اینکل, so he's still going through that. So نسیم شاہ کی خبر اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آج ان کا آپریشن جو ہے شولڈر کا وہ سکسیسفلی کنڈکٹ ہو گیا ہے. جو بھی اس کا مینیجر ہے, آئی تھنک وہ مصباح کا بھی مینیجر ہے, ایک پرسنل اسپیس ہوتی ہے. ایک ویڈیو بنوا لی ہے نا تو اب وہ بیچارہ بے ہوشی کی دوائی سے نیند سے اٹھا ہے, آدھا بے ہوشی میں ہے, اور اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اس کا مینیجر. اب نسیم شاہ بیچارہ لگا ہوا ہے. میرا مطلب کم آن, گیو ہم سم اسپیس, گیو ہم سم پرائیویسی. یہ کیوں کہا کہ وہ مینیجر مصباح کا بھی وہی مینیجر وہی ہے نا, سیم بندہ. اس نے اپنی تصویر پہلے لائی ہے تو وہ بعد چلائی ہے. اور ادھی جگہ تو بھی جواب ایسی نہیں ہے. آپ ایک دو خوبیاں بتا دیں. چلے آپ خوبیاں بتا دیں. اچھا ہے شعیب, آپ لیڈرشپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے جب وسیم نے کہا کہ یو نو کہ کیپٹن شوڈ کیپ این آئی, کہ کون سے لڑکے پیچھے نظر میں ہونے چاہیے جن کو ٹیم کے ساتھ وہ رکھیں. یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ لیڈرشپ. دیکھیں, a lot of people talk about بابر اعظم's captaincy. تو امپروومنٹ ضرور ہے, لیکن وہ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتا. ایز اے کیپٹن, ایز اے لیڈر آپ کو سوچنا پڑتا ہے. اس کی میں ایگزامپلس دیتا ہوں. جیسے نسیم اب انجرڈ ہوئے تو ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار وی گونا اسٹرگل ان دا ورلڈ کپ. وہ اس لیے ہے کہ شاہین, نسیم اور حارث یہی کھیلتے رہے ہیں. اگر ہم لوگ ہالینڈ کے بھی اگینسٹ کھیلے ہیں تو یہی لوگ کھیلتے رہے ہیں. ہم کسی بھی ٹیم کے اگینسٹ کھیلے ہیں تو یہی کھیلتے رہے ہیں. وہاں پہ تھوڑا سا یہ تھا کہ باقی بھی کسی کو جو ہے آپ جو ہے چانسز دیتے, ریڈی کرتے, تاکہ وہ انٹرنیشنل وہ ایکسپوجر کے لیے وہ ریڈی رہے. اور دوسری مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی ہمیں مار پڑ رہی ہو تو ہمارے مین بولرز بال کرتے رہتے ہیں. تو ایز اے لیڈر بابر کو یہ سوچنا ہے آؤٹ آف دا باکس, برنگ یور نان ریگولر بولر. رائٹ. اس سے یہ ہوگا کہ بیٹسمین تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے, چانسز ہو جاتے ہیں وکٹ ملنے کے. بیٹنگ میں وہ ضرور نظر آتا ہے کہ وہ کسی کو نیچے سے اوپر بھیج دیتے ہیں, لیکن بولنگ میں مجھے نہیں نظر آتا. تو اس میں جیسے شاداب کی انہوں نے بات کی, تھوڑا اسٹرگل کر رہا ہے, ہمیں مڈل اوورز میں ضرور وکٹس چاہیے, یا اسامہ میر ہیں یا نواز ہیں. اب لیگ اسپنر جو ہیں میں نے دیکھا کہ مڈ آن اور مڈ آف دونوں پیچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مڈ آف ہونا چاہیے, اوے اسپن ہوتا ہے, لیکن مڈ وکٹ اوپر ہوتا ہے. تو اگر یہ مڈ آن کا فیلڈر اوپر لائیں گے, مڈ وکٹ پیچھے لے جائیں گے, کیونکہ رسٹ اسپنر کا بال کبھی آگے گرتا ہے کبھی پیچھے گرتا ہے. تو ایٹ لیسٹ جو وہ زیادہ فکر کر رہا ہے ایز اے بولر کہ میں فل ٹاس نہ گر جائے, شارٹ بال نہ گر جائے, ایٹ لیسٹ اس کے پاس پروٹیکشن ہوگی. لیکن اس سے وکٹ کے چانسز بڑے کریٹ ہوں گے اگر یہ مڈ آن اوپر لے کے آتے ہیں. اور مڈ وکٹ جس کی بات مصباح بھائی کر رہے تھے کہ 5 فیلڈر جو ہیں وہ اندر رہتے ہیں, یہ ایسا فارمیٹ ہے فرام 10 to 40 اوورز. تو یہ ایک دو ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ آپ کو کریٹ کرنے ہیں. تو ایز اے لیڈر آؤٹ آف دا باکس آپ کو سوچنا ہے. یہ میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, جو فاسٹ بولرز کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں, ہم ایشیا کپ سے پہلے
ایمرجنگ ایشیا کپ ہوا جو کہ پاکستان کی ٹیم وہاں پہ گئی, جس میں آپ نے جو 3 بالر بھیجے جن پہ آپ ڈپینڈ کر رہے تھے, اٹ مینس کہ شاہین سے اگر بالر 3 کھیل رہے ہیں تو وہ نیکسٹ ریپلیسمنٹ آپ کے شاہین, اس کے بعد نسیم شاہ, حارث روف. لیکن جیسے ہی ایک بالر آپ کا انجرڈ ہوتا ہے ان 3 کے علاوہ چوتھا بالر جو ہے نا وہ اسکواڈ میں آ جاتا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ پلان بالکل نہیں کر رہے, آپ جو شاہین کی ٹیم بنا رہے ہیں وہ بیک اپ نہیں, آپ عامر جمال اس میں تھا, یہ سارے بالروں کو آپ جو ہے اوور لک کر کے یکدم آپ کا بندہ کون سا آتا ہے وہ آ جاتا ہے زمان خان جی. اٹ مینس کہ اگر تم یہ وہ چیزیں, اور پھر جو فاسٹ بالرز کو لک آفٹر کرنا ہے کہ سڈنلی آپ کا ایک بالر انجرڈ ہوتا ہے تو اس وقت آپ فاسٹ بالر سے پوچھنا شروع ہوتا ہے کہ وہ فاسٹ بالر ہیں کہاں ہمارے بیک اپ, تو پتہ چلتا ہے جی وہ تو پچھلے 2 مہینے سے انجرڈ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو میرے خیال میں مینیج کرنا فاسٹ بالر کی مینجمنٹ والی بات جو ہے وہ بڑی آپ نے وہ کی. لیٹ می آسک یو دس ناؤ, ہمیں یاد ہے کہ جو T20 ورلڈ کپ آسٹریلیا میں ہوا, نیوزی لینڈ سے جو ہمارے شاہین شاہ افریدی اس میں انجرڈ ہوئے, وہ فیلڈنگ کرتے ہوئے وہ ہوئے, نسیم شاہ کی بھی انجری فیلڈنگ کرتے وقت ہی جو آئی ہے. از دیر نو, آئی مین کیا یہ نہیں کہا جاتا فاسٹ بالرز کو کہ یار پلیز یو نو try to protect yourself? I'm sorry, you can't. Because this is heat of the moment, man. They are playing for the country. They're diving around. Right. And that comes out naturally. You can't stop them کہ یہ نہ کرو تو یہ نہ کرو. That وہ injury آنی ہے تو وہ آنی ہے. You can't. نسیم کے کیس میں Naseem was telling the medical panel کو last consistently 3 months اس کی رپورٹ یہی آئی تھی کہ وہ بتا رہا تھا اس کو پرابلم ہے, بٹ وہ جو ٹیم مینجمنٹ تھی اس کو کھلائی جا رہی تھی. بیکاز نیچرلی ہوتی ہے, میچ کی نوعیت ایسی ہوتی ہے, جو بھی شعیب نے بات کی تھی کہ آپ نے نیچے سے بیک اپ تو تیار ہی نہیں کیے نا. دیکھو بیک اپ آپ تیار نہیں کرتے تو پھر آپ کو پرابلم آئیں گی. نہیں, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. اب صحیح بات کیا ہے کہ پچھلے 1 سال میں 3 چیئرمین آپ کے بدل چکے ہیں, 3 چیئرمین آ گیا. تو جب کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, whoever کم چیئرمین صاحب آتے ہیں, جو بھی آتے ہیں, وہ اپنی ایک ٹیم لے آتے ہیں. سب سے پہلے چیئرمین نہیں بدلے, اس کے ساتھ آپ کی 3 دفعہ ٹیم مینجمنٹ بھی بدلی. اس میں کوئی بات کرتا نہیں. As long as cricketers are there, they should take the ownership. I mean, یا تو بورڈ جو کرکٹرز جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کو جب لائک اونرشپ نہیں لیں گے آپ, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پرابلم تو ہوگی کہ میں کیا کروں, یو نو. تو ہر ایک کی JDs ہونی چاہیے. جیسے ابھی مصباح نے بولا جی میں ٹیکنیکل کمیٹی ہوں, میرا کام ہے چیف سلیکٹر سلیکٹ کرنا, چیف سلیکٹر کا کام ہے ٹیم سلیکٹ کرنا, ٹیم بنانا, ٹیم اسٹریٹجی, لوڈ مینجمنٹ, ان تمام چیزوں کے لیے لوگوں کو JDs دی ہوئی ہیں نہیں دی ہوئی ہیں, یو نو. آپ اکاؤنٹیبل کیسے کریں گے جب تک آپ کو کوئی جاب نہیں دی جائے گی؟ آپ اکاؤنٹیبل اسی وقت کر سکتے ہیں. ہر بندہ میچ ہارے بھاگ گئے, بس ڈھونڈ رہے ہوتے اسکیپ گوڈ کون ہے. ہاں مجھے یاد ہے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. پریس کانفرنس میں شان ٹیٹ کو بٹھا دیا تھا انہوں نے, ٹیم پاکستان آ رہی ہے, اس کے بعد فخر اسکیپ گوڈ ڈھونڈی جا رہی ہوتی ہے, کون پتلی کرتے ہیں اس کے اوپر رکھا جاتا ہے. بھیا اگر میں کپتان ہوں تو میں اپنی ٹیم مینیج جو میرا ہے نا مارکیٹنگ کا, جو میرا میڈیا ہیڈ ہے, اس کو میں کہوں گا کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا. بالکل یو کانٹ لیو اٹ ٹو دیز گائز, بیکاز ان کے بس میں آج کل سوشل میڈیا میں تو کچھ بھی دکھا دیں. اس میں یہ ہے, دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ, ٹھیک ہے چیئرمین چینج ہو رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے, لیکن جو آپ کا کیپٹن ہے اس کو لانگ رن دینا چاہیے, اس کو لانگ ٹرمز کے لیے اناؤنس کرنا چاہیے, تاکہ وہ ایٹ لیسٹ اس کا ویژن ہو ایز اے لیڈر کہ یار یہ میرے بنچ آف پلیئرز ہیں, 20 ہیں 25 ہیں, میں ان کو روٹیشن پالیسی کے ساتھ کھلاؤں گا. کیونکہ ایک میچ ہارتے ہیں سب سے پہلے کیپٹن چینج ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو اس لیے اینڈ میں وہ کیا کرتا ہے کیپٹن. This is what I'm saying. I mean, آپ کہہ رہے ہیں fair run دیا جا رہا ہے بابر کو. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو کیپٹن اناؤنس کر رہے ہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ 1-2 سال کے لیے اناؤنس کرنا چاہیے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے سیریز اگر سیریز آپ اناؤنس کر رہے ہیں. چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ بابر کو goes back to that point we were making, you know, جو ہیڈ آتا ہے آپ کا چیئرمین PCB / پریزیڈنٹ PCB, جب وہی سال میں 3 دفعہ چاہیے گا, یہ پلانز نہیں بن سکتے. وہ کنٹینیوٹی آف پلان پہ کرائٹیریاز نہیں ہے نا. کپتانی کا کیا کرائٹیریا کوئی بتائے گا PCB میں؟ یہ آ کے اسکرین کے اوپر کوئی بتا سکتا ہے جی کہ ہم نے اگر کسی کو کپتان بنانا ہے اس کا کیا کرائٹیریا؟ کرائٹیریاز ہوتے ہیں نا, آف کورس آپ ایبلٹیز ہوتی ہیں, آپ جج کرتے ہو. یہ ہے کہ جو سب سے بیسٹ آپ کا پرفارمر بس یہی ہو جاتا ہے جی. بالکل ہو جاتا ہے. اس کے اندر کیپٹن کی ایبلٹیز ہے نہیں ہے, سیکریفائز کر سکتا ہے, ڈیسیژن ٹائملی لے سکتا ہے,
ایٹ ٹائم گیمبل کر سکتا ہے, لائک جس وقت ضرورت ہوتی ہے آپ کو ایسے اسٹریٹجی بنانے کی. I think we must give Shaheen Shah Afridi a lot of credit the way he led Lahore Qalandars, you know, when بار لاہور قلندرز باٹم آف دا ٹیبل ہوتا تھا, you can clearly see his leadership, his very different creed of involvement and the way he is talking, and وہ we wish all the best. جو ہمارے موجودہ چیئرمین ہیں ذکا اشرف صاحب, ان کا بیان جو ہے وہ ہے کہ ابھی وہ کچھ نہیں کہہ رہے اس ٹیم کو, ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ ورلڈ کپ کے بعد ریویو کی جائے گی اور اس میں کچھ ہارڈ ڈیسیجنز بھی ہو سکتے ہیں in the event that we have. And I was just reading کہ یہ ابھی ایشیا کپ کا بھی ریویو کر رہے تھے, کیا ہے نہیں انہوں نے کیا ہے, بٹ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی ریویو ہو گیا ہوئی تھی, وہ ریویو ہی تھا اسی لیے کہ گوئنگ فارورڈ انٹو دی ورلڈ کپ. نہیں اب اس ریویو میں کیا ڈسکس کر سکتے ہو؟ فار انسٹنس اب یہ تو ڈسکشن نہیں نہ کر سکتے کہ انڈیا کے 4 آؤٹ تھے 100 پہ 125 پہ, تو وہ اتنا کیوں کر گئے, اسپنر کیوں ایک چیز جو کلیئر چیزیں ہیں وہ انجری بیک اپ. ناؤ گوئنگ انٹو دی ورلڈ کپ واٹ آر دا آپشنز فار دا نیو بال, ہمیں نظر آ رہا ہے نسیم کی ریپلیسمنٹ کیا ہے. اس کے بعد مڈل اوورز میں اسپنر کا جو پرابلم آ رہا ہے وہ کیسے ہے, دوسرے اوپنر کا ایشو ہے یہ کیسے ہے, اس کو کیسے دیکھنا ہے, یہ ساری چیزیں آبویسلی اس میں ڈسکس ہوئی ہیں اور پوائنٹ آؤٹ بھی ہیں. بٹ دین اگین آبویسلی یو ہیو کوچ کا بھی ڈسکس ہوا تھا, اس میں ہیڈ کوچ تو آدھے ٹورنامنٹ میں تھے آدھے ٹورنامنٹ میں نہیں تھے. ڈائریکٹر تو وہاں پہ ہیں, بالکل ہیڈ کوچ تو ہیں وہاں پہ, کرکٹ ڈائریکٹر بھی اب آگے ٹیم کے ساتھ ہیں. وہ بھی ایک ایسا ڈیسیجن ہے معین بھائی کہ دیکھیں آپ نے جب ورلڈ کپ سے پہلے نجم سیٹھی صاحب آئے انہوں نے یہ چینجز کر دی. ناؤ یو کین ناٹ ڈو اٹ جسٹ بفور دا ورلڈ کپ, 1 week بفور. اب ایسی سچویشن میں کہ آپ نے بیک کرنا ہے اس ٹیم کو اور جو مینجمنٹ ان کے ڈیسیجنس کو, وٹ ایور اٹ از جیسے بھی ہے اب یہی ہے. اور ہمیں جسٹ کوشش کریں, ہم یہاں بیٹھ کے دعائیں کریں گے ٹیم میں. چیئرمین بھی میرٹ پہ آنا چاہیے. پھر نیکسٹ کوسچن پلیز. اللہ اکبر, یہ تو چیک کریں ذرا. میں نے کہا ہمبل بھی رہنا چاہیے, عمل بھی رہنا یہ بھی, اور یہ بھی بتایا استاد نے کہ جس گھر میں گھسو سے باہر نکلنے کا راستہ بھی پتا ہونا ہے. سب سے پہلے باہر نکلنے والا دروازہ جو ہے کہ اڑتا تیر لینے کا نہیں ہے, لیٹ اٹ فلائی. یہی ہے گھسو چوری کے لیے, تو دروازہ نکلنے کا دوسرا جو ہے نا نہیں ہوگا دروازہ یہ. چلو جی, یہ ایک الگ ٹوٹل ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. We are going to take another break right here on the Pavilion, but when we come back we're going to take a look at the other squads and take an overall look at this entire World Cup, how it has been set up. Don't go away, keep watching A Sports and the ARY Zap app. We'll be right back. Welcome back from the break. You're watching the Pavilion on A Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 in India. Break پہ جانے سے پہلے ہم لوگ پاکستان ٹیم کے حوالے سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس پہ مسلسل گفتگو جاری رہے گی. Those of us watching us on YouTube, thank you very much. We are sorry. YouTube پہ تھوڑا بعد میں چلتا ہے پروگرام, but we do hope that you are enjoying wherever you are in the world and keep sending us your comments. And remember, Ask the Pavilion, hashtag Ask the Pavilion پہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچتے رہیں تاکہ ہم ان کے جواب دیتے رہیں. With me in the Pavilion, I'm joined by the 4 outstanding gentlemen. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. And with that, let's get going on the business and now talk about the defending champions, England, who have redefined white ball cricket altogether. Now, this is their squad on your screens right now. Take a look at that and look at that squad. They look good. They look unbelievably good. Every base covered. بیسٹرا, ملان, روٹ, سٹوکس کو منایا کہ ون ڈے کے لیے واپس آ. جوس بٹلر دے بینگ اسکپر اینڈ وکٹ کیپر, لیام لیونگسٹن, موئن علی آل راؤنڈر, ڈیوڈ ولی آل راؤنڈر, کرس ووکس از آل راؤنڈر, عدیل رشید جو کہ وکٹ ٹیکنگ ہے, آف کورس ون آف دا کوئکسٹ بولرز ان ورلڈ کرکٹ, مارک وڈ از دیئر, اور ہیری بروک ہے, سیم کرن ہے, ریس ٹاپلی ہے, گس ایٹکنسن ہے. سو لائک اے سیڈ, ایوری بیس از کورڈ. آپ کا فنیشر بھی ہے اس کے پاس, ان کے پاس اوپر سے اوپنر بھی ہیں جو نئے گیند سے مارتے بھی ہیں, پراپر بیٹر بھی ہیں,
آل راؤنڈر بھی ہیں, لیگ اسپنر بھی ہے, آف اسپنر بھی ہے, اینڈ دین لیونگسٹن کین گیو یو 3, 4, 5 overs, either a leg spinner or an off break to the left hander. So yeah, and a top fielding side. They are one of the favorites, no doubt. Yeah, they look really, really very good. But Shoaib, آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیم کو, شعیب ملک, what do you think? Where is that gap جو opponents ابھی دیکھ رہے ہوں گے اور evaluate کر رہے ہوں گے, for example ٹیم پاکستان یا وہ, where are you looking at the gaps? Where are you thinking کہ یار یہ weak link ہے, اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں, اس کو ہم tackle کر سکتے ہیں? What do you see? I guess کوئی بھی ایسا combination نہیں ہے. If you look at all the squads, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا جو bowling attack ہے that can be target. اور وہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کے بولر جب ایک دفعہ مار کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ کھاتے ہیں مار, لیکن وہ آپ سے اس لیول کا میچ کھیلتے ہیں کہ ہمیں جتنا پیٹنا پیٹ لو, ہم آپ کو زیادہ پیٹیں گے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں ان کے اسکواڈ میں تو بیٹنگ بہت لمبی ہے. ان کے اگینسٹ اگر آپ لوگوں کو جیتنا ہے ایز اے اوپوننٹ, وہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا, کیپ ٹیکنگ دے وکٹس, دے بیٹرز. اور اس کے علاوہ جو جہاں پہ فار ایگزامپل کنڈیشنز الاؤ کرتی ہیں کہ 350 370 ہونا چاہیے, ان کے اگینسٹ وہ تھوڑا سا نیچے آنا چاہیے تاکہ آپ اس کو چیز کر سکیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے لیول والا کھیلنا پڑے گا. جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو 90s میں پاکستان ٹیم جاتی تھی آسٹریلیا میں, تو وہ ان کے لیول پہ جا کے کھیلتے تھے, اسی لیے ان کو ٹف ٹائم بھی دیتے تھے اور جیت کے بھی آئے تھے وقار بھائی کی کیپٹنسی میں. تو ان کے لیول پہ جا کے آپ کی جو بھی اوپوننٹس ہیں ان کو کھیلنا پڑے گا. وہ یہ ہونا پڑے گا, ہمیں مارو گے ہم زیادہ ماریں گے آپ کو, تو وہ لیول کی کرکٹ کھیلنی پڑے گی. Yeah, that is a fair call. But let me ask you, Moin, now انہوں نے کہا کہ جی ان کے آپ بالرز کو اٹیک کر سکتے ہیں, وہ مار کھا سکتے ہیں, لیکن پھر ان کی بیٹنگ بھی جو ہے وہ آگے سے ہمارے گلے پڑ سکتی ہے. بٹ ناؤ آلسو دیر فیلڈنگ, آئی مین پیپل ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دی انگلش فیلڈنگ, دیٹ فیلڈنگ سائڈ از آلسو ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ ناؤ. نہیں بالکل ہے ان کی ٹیم واقعی اوور آل اگر دیکھا جائے تو پراپر ایک بیلنس سائڈ ہے اس ورلڈ کپ کے لیے. ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی ہے, مجھے لگتا ہے کہ بہت ٹف ٹائم دینے والی ہے یہ. دیکھیں کرکٹ میں آپ کی جو اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں وہی آپ کی ویکنیسز بنتے ہیں وین جب آپ کی فارم خراب ہوتی ہے, جب آپ کی فارم خراب ہوتی ہے, یو نو. تو جیسے شعیب نے بات کی کہ ان کے خلاف اسپیشلی جب یہ بیٹنگ کر رہے ہو تو وکٹ لینی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جس پلیئر میں اب کھیل رہے ہیں یہ روکتے ہی نہیں ہے بال, یعنی سنگل تو رن بال تو اسٹرائک ریٹ اگر دیکھیں تو منیمم 100 تو ہے ہی نا, یو نو. اس کے علاوہ پش کرتے رہتے ہیں, 8-9 رن بنانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اور انڈیا کے گراؤنڈ جس طرح کی پچز ہیں, یو نیور نو, آپ اس ٹیم سے ایک بہت بڑا, میں بول رہا ہوں ورلڈ کپ کا ہائیسٹ اسکور بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ کھیلتے ہیں, اور اس میچ میں کلک کر گئے. تو وکٹ ٹیکنگ ڈیلیوریز آپ کو کرنا پڑیں گی, آپ کو بلف گیمز کرنا پڑیں گے کچھ ان کے ساتھ. ادروائز انگلینڈ کی واقعی اس پورے ٹورنامنٹ میں بالنگ بھی اگر آپ لے لیں تو بالنگ بھی اور آل راؤنڈرز بھی بڑے زبردست, پراپر ایک بیلنس ٹیم نظر آ رہی ہے مجھے. لوئسٹ ٹوٹل بھی آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یہ دوسرا اینڈ بھی پڑ سکتا ہے ان کے کیس کے اندر. ناؤ یو نو بیفور وی موو آن ٹو دی نیکسٹ ٹیم, لیٹ می آسک یو وسیم, وہ ایک ٹائم ہوتا تھا سب بات کرتے تھے وہ جی سب کانٹیننٹ کی پچ ہے, یہ تو انگلینڈ ٹیم ہے تو ان کو بڑا مسئلہ ہوگا وہاں پر, اور یہاں پر تو وہ والی ٹیم ہوتی, کنڈیشنز بالکل الگ ہوتی ہیں. یہ تو probably 20 years ago irrelevant ہو گئی ہے because they play IPL there all the time. And England tours quite a bit to India, to Sri Lanka, to Bangladesh even. All these teams, New Zealand ke player le lo aap, equally play well on these pitches, on subcontinent pitches. That was maybe 20-25 years ago, not anymore. It's a level field. It's a level field for everybody. Yes. Okay. Let's take a look at the next team, and this is the Kiwis, team New Zealand. بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے اپنی ٹیم جو تھی وہ اناؤنس کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. They had all the loved ones of their players to unveil the team. It was a beautiful video. Maybe at some point we'll share that video with you here on the show. But Misbah, why don't you take us through this team, please? دیکھیں نیوزی لینڈ کی ٹیم ہمیشہ ایسے لگتا نہیں آپ کو کہ نیوزی لینڈ جی کو بہت تھریٹننگ سائڈ ہے یا ایسا امپیکٹ ہوگا ان کا, لیکن اگر آپ پریویسلی ورلڈ کپس میں دیکھیں چپ چاپ آتے ہیں, کھیلتے ہیں, سیمی فائنل فائنل میں پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایکسپیرینس سائڈ ہے اور ایک بڑا سیٹ کمبینیشن ہے. ولیمسن کافی عرصے سے کپتانی کر رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے وہ کس لیول کے پلیئر ہیں, بڑے میچز میں کس طرح پرفارم کرتے ہیں. ٹرینٹ بولٹ آبویسلی وہ جو لیفٹ آرم ایک ان سوئنگ کا اینگل ہے, وکٹ ٹیکنگ آپشن ود نیو بال. مارک چیپمین یہ وہ پلیئر ہے, مارک چیپمین کہ جس کو وہ ان کی سیکنڈ ٹیئر سمجھیں گے 11 کے بعد جس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں. ڈیون کانوائے جس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں جب سے وہ آئے ہیں,
زبردست پرفارمنس ہے. لاکی فرگوسن ایسے بالر 150 والا بالر, ڈفرینٹ بالر جو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ آئے گا ڈرا کے آؤٹ کرے گا, باؤنسز کرے گا, وکٹ ٹیکنگ آپشن ہے آپ کے پاس. اس کے بعد ٹم سعودی ہے, اس کے بعد میٹ ہینری ہے. پوری آؤٹ اسپن ڈپارٹمنٹ, سیڈنر جو ہم بات کرتے ہیں, سوڈی, آئی پی ایل کے ایکسپیرینس اتنا وہ کھیلے ہیں کہ دے نو انڈین پچز اور گراؤنڈز, ان کی ڈائمینشنز جیسے ہوم گراؤنڈ ہے ان کا. تو آئی تھنک میں وہی بات ہے کہ ریٹ کروں گا کہ نیوزی لینڈ کہیں نہ کہیں اگر یہ جو فٹنس ایشوز ان کے ختم ہوں گے, ٹاپ 4 میں یو کین سی نیوزی لینڈ بیلنس ٹیم ہے. فار انجری آن ٹم سعودی جی وہ ساتھ ہے پر اس کا ویٹ کر رہے ہیں اسکواڈ کے لیے. اگر دیکھیں میٹ ہینری, ان کے پاس جو ریپلیسمنٹس ہیں وہ بھی وہ ہیں جو اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے جن کو, اور 2015 ورلڈ کپ کے فائنلسٹ ہیں. جی ہاں, وہ آئی سی سی کی جیسے آپ نے بات کی, اور یہ پچھلا T20 جو 2021 کا آئی تھنک دبئی والا, اس میں بھی فائنل میں بھائی پہنچے. راؤنڈز نیشم ہے, نیشم ہے, پھر گلین فلپس ہے, وہ بالنگ بھی کر رہے ہیں ساتھ, اور جس قسم کا وہ بیٹسمین ہے. تو آئی تھنک دے آلسو ہیڈ آل بیسز کور. Interestingly, Moin, you know, Ken Williamson is the only captain who is captaining جو 2019 میں بھی کپتانی کر رہے تھے. اس کے علاوہ باقی سارے نئے کپتان. He brings that 50 over World Cup experience with him that comes into. کتنوں کو ہٹایا اور کتنے چینج ہوئے؟ کوئی نہیں. یہ ذرا اسٹیٹس آ رہے ہیں نا. یہ کون سا یہ ملک ہم سے بہت دور ہے. کون سا اسٹیٹ؟ ولیمسن سے بات ہوئی نیوزی لینڈ ٹور پہ جب ہم لوگ گئے وہاں پہ, تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ہمارے لیے وہ ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے لیکن وہ ایک پلس پوائنٹ بھی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو سو مینی آپشنس. ہمارے پاس وہی 25-30 پلیئر ہیں, بٹ اچھی چیز یہ ہے کہ ہم پھر انہی پہ ساری انرجی لگاتے ہیں اور انہی پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں, انہی کو بیک کرتے ہیں. اس لیے وہی پلیئر کھیل کھیل کے ایک دن ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ ورلڈ چیمپئن ہوتے ہیں. تو یہ ایک پلس بھی ہے اور ایک نیگیٹو بھی ہے. یہ جو نیوزی لینڈ والا وارم اپ میچ تھا, یہ جو نیوزی لینڈ کے ساتھ ہم نے وارم اپ میچ کھیلا تھا, اس کی ذرا میچ سمری آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. You want to see this on your TV screens right now. This is the match summary. This is the Pakistan-New Zealand. Now, Pakistan batted first, put up a very decent total of 345 for the loss of 5 wickets. Rizwan there with a century, Babar there with a good score, Saud and Salman all looking good. Now, look at in response, New Zealand did this in 43.4 overs. Without any problem whatsoever. Easy. So, I mean, okay, I do understand Shaheen Shah Afridi نہیں کھیل رہے تھے یہ میچ, you know, and we were hoping کہ I mean, I don't know what to make of this. مگر یہاں پہ بھی وہی چیز ہے جو آسٹریلیا کے ساتھ تھی کہ انہوں نے, آپ دیکھیں کہ اپنی ریپلیسمنٹس, رویندرا, چیپمین جو ریپلیسمنٹس ہیں ان کو انہوں نے بیٹنگ کرائی ہے, اور بالنگ مچل نے کو 8-9 اوور کیے ہیں. تو ہم نے تو پھر بھی ہمارے مین میٹ ہینری کو اگر دیکھیں اس نے صرف 3 اوور کیے ہیں. اس کے بعد لوکی فرگوسن کو دیکھیں تو اس نے صرف 4 اوور کیے ہیں. باقی ان کے اسپنرز نے ضرور بالنگ کی ہے, بٹ جو ان کے فاسٹ بالرز, پریمیئر بالرز تھے, انہوں نے بالنگ نہیں کی, نہ ہی بولڈ تھے. So are you saying, Misbah, that their strategy of the practice matches کہ یار یہ پریکٹس میچ ہے, وہ جو ہمارے بیک اپ والے ہیں ان کو پریکٹس کراؤ, ہم تو مین ہے ہی ہیں کھیلنے والے, اور ہمارے والے جو ہیں وہ کہہ رہے نہیں جس نے کھیلنا ہے انہیں ہمارے تو کھیلتے آ رہے ہیں نا, ابھی ایشیا کپ میں سارے کھیلے ہیں. So, you know, batting Asia Cup although was horrible for us. ہم نے obviously ہم نے بھی چینجز کیے ہو کہ شاہین نہیں کھیلا, بٹ شاہین کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے کسی نان ریگولر بالر کو بہت زیادہ بالنگ کرائی ہے. جو بالر اس کے شاہین کی ریپلیسمنٹ پہ ہیں وہ بھی ہمارے مین بالر ہیں جو بیک اپ میں ایز اے بالر انہوں نے بالنگ کی ہے. یہ تھوڑی سی چیز دیکھیں, ہم جتنا مرضی ڈسکس کریں, معین بھائی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ ہم دلیر نہیں ہیں, ہمیں ڈر ہے کہ میچ نہ ہار جائیں, اور پھر میچ ہارنے کا نہیں سوچنا. میچ ہارنے سے زیادہ میڈیا کا پریشر آج کل لیتے ہیں یہ لوگ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی وجہ سے دیکھیں نیوزی لینڈ کی بھی ہم بات کریں کہ انہوں نے ایسے پلیئر جو ان کے بینچ اسٹرینتھ تھی ان کو موقع دیا. ہمارے یہاں کم دیا جاتا ہے موقع, اور اگر دیا بھی جائے تو بینچ اسٹرینتھ والا بھی ریڈی نہیں ہوتا کہ یار میں نے چپ ان کرنا ہے, میں نے جگہ بنانی ہے اپنی, میں نے میچ جتانا ہے اپنا, پلاننگ کی بات کر, یہ بھی پرابلمز ہوتی ہیں. اگر میں کپتان ہوں پاکستان ٹیم کا یا مصباح ہے, I'll be aware کہ اگر میرے یہ 2 مین بول رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر ان کچھ ورلڈ کپ میں ہوتا ہے تو میں کون ہوگا میرے پاس. اب انہوں نے شاہ نواز دہانی کو
ہاں ایشیا کپ میں بلایا تھا, ایشیا کپ میں وہ ویسٹ انڈیز جا رہے ہیں, اتھوں کی تو واپس آیا ہے. دھانی یا دھانی کا سوال ہے, دھانی کھیل سکتا ہے؟ ہاں وہ کرے گا کوئی نہ کوئی جینیس, کوئی نہ کوئی جینیس ہے, پٹھا سوال کرے گا ضرور. پچھلے 2 ورلڈ کپ نہیں کوئی اب وسیم بھائی کی چھیڑ تھی, آپ کو نہیں پتا, موین آپ ابھی جوائن. ایک ٹائم تھا کہ وسیم بھائی سے ہر کوئی جو تھا وہ یہی سوال کرتا تھا جب وہ ٹیم میں نہیں بھی تھا کہ وسیم بھائی شاہنواز کھیلے گا. ویسے جتنا موین بھائی کو پتا ہے نا وسیم بھائی کا کسی کو بھی نہیں پتا. یہ تو شاہنواز دھانی کا نہیں ہوگا, اب وہ وسیم بھائی کو ڈیورنگ دا ورلڈ کپ آئے گا کہ محمد عامر کھیل سکتا ہے اگلا میچ. یار یہ اتنے شرارتی تھے موین اور مشی. ہمارا پرتھ میں میچ تھا, تمہارے ایک بیٹسمین نے 100 کیا اور اچھا 100 کیا, اس نے 600 کیے, آئی تھنک 12 میں سے 600 اس کے آسٹریلیا کے خلاف ہے. آسٹریلیا اب میں بولنگ پدی لگی ہوئی تھی, بولنگ کر کے اندر آیا تو میں اب ٹی وی پہ میچ دیکھ رہا تھا, لیٹا ہوا تھا, لیٹے سے مراد وہ فزیو بیڈ پہ. اب یہ اور مشی آئے میرے پاس, کہتے پائن, میں کہا ہاں, کہتے پائن باہر آ کے نا تالیاں بجانی تو بیٹسمین ناراض ہو جائے گا. اب میں نے سوچا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, میں تالی بجا دی, اب نہیں کہتا ہوں تاڑے نہ گل نہیں کرے گا. مجھے باہر لے کے گئے, میرے سے 15 منٹ تالی بجوائی ہے. میں نے پھر ان کو بعد میں پھر مجے سمجھ آئی, انہوں نے جس کے لیے تالیاں بجائیں, یہ بتائیں بیٹسمین کون تھا, بتائیں یار بیٹسمین کون تھا. ایک ہی وہ میرے شہر کے ہیں, یہ تو جہاں سے میں ہوں نا وہاں میں تھوڑی سی ہنٹ سیال کوٹ سے وہ میرے شہر کے پتہ نہیں دس دے ڈرم والا چوک, نہیں دس دے تمہیں, مگر پتہ ہی دس دے ڈرم والا چوک. اجاز احمد گریٹ, اجاز خلاف تو اجاز بھائی کا, اجاز بھائی کی فیوریٹ ٹیم تھی وہ. ہاں نہیں, اجاز بھائی نے آسٹریلیا میں بہت رن کیے, اینڈ ہی واز ویری بریو, لائک مزہ آتا تھا ان کو دیکھ کے, صحیح مارتا تھا, بہت زوردار قسم کا کٹ ہوتا. کٹ سے یاد آیا, میں سب کچھ کاٹنے لگا ہوں یہاں پہ, کٹ کی بات ہے تو کٹ ہوگا, چونکہ ہم اب جانے لگے ہیں بریک پہ. دوستو دیکھتے رہیے The Pavilion on A Sports and ARY Zap app. When we come back, more on the ICC Cricket World Cup 2023. Welcome back to the Pavilion. میں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس اینڈ دی ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 India. اور انڈیا سے بات کرتے ہیں ٹیم انڈیا کی, who are peaking at the right time. They are looking really, really good. Let's take a look at the squad. آپ کی اسکرین کے اوپر پیش کرتے ہیں. Now this Indian team is looking really, really solid. موئن. ہاں جی, آف کورس ٹیم تو نو ڈاؤٹ بہت ہی اچھی ہے, اینڈ ان فیکٹ دے پلئنگ ایٹ ہوم, سارے ایڈوانٹیجز جاتے ہیں ان کو. I don't see any problem in this team because 11 یہاں پہ سلیکٹ کرنا کپتان کے لیے مشکل ہو جائیں گے. نام روہت شرما, آف کورس کیپٹن, ہاردک پانڈیا another great all rounder, شبمن گل looking very good right now. Very good. Opening جس طرح کر رہے ہیں, ویرات کوہلی then no doubt about him, like previously perform کیا ہوا ہے. شریاز سید, ابھی ہم نے پریویسلی دیکھا جس طرح ان کا کم بیک ہوا اور میچ میں آ کے سینچریز بنائی ہیں انہوں نے. کے ایل راہل اگین اے گریٹ مڈل آرڈر بیٹسمین. رویندرا جڈیجا نو ڈاؤٹ بہترین آل راؤنڈر. ٹھاکر نے بھی ایشیا کپ میں بہت اچھی بالنگ کی تھی, اسپرٹ بہت ہائی نظر آ رہی ہیں. بمراہ نو ڈاؤٹ بیسٹ ان دا گیم آف کورس, اسپیشلی ود دا نیو بال. سراج نے بھی اچھی بالنگ کی بھی. آئی تھنک جو ہوم ایڈوانٹیج ہے ان کو یقیناً بہت اس سے فرق پڑے گا. کلدیپ یادو مسٹری اس میں نا, دو وکٹ کیپر ہیں جو پراپر بیٹر ہیں. جی ہاں, یہ نہیں کہ دے آر کیپرز ہو کین بیٹ, دے آر بیٹرز ہو آر ایکچوئل کیپرز. سو اسپنرز کی بات کر رہے ہو, اب یہ ایکسپیرینس کو لے کے آئے. ایک تو کلدیپ یادو کی بات کی, اس نے پاکستان کو تنگ کیا ایشیا کپ میں. میں نے میچ سے پہلے کہا تھا کہ یہ تنگ کرے گا ان کو, بالکل, اور بیکاز اس کی گولی ان کو سمجھ نہیں تھی آ رہی. So I suppose کہ بڑے میچوں میں شاید it'll be a different ball game. Then اشون کو لے کے آئے ہیں, اس کو پہلے آسٹریلیا کے خلاف ٹرائی کیا ہے. واشنگٹن سندر تھا ایشیا کپ میں جو بلایا تھا ریپلیسمنٹ, بٹ اسکواڈ میں ایکسپیرینس کے لیے گئے ہیں, اس لیے رکھا ہے اس کو. اشون کو تو اسپنر بھی 3 ہیں ان کے پاس, جڈیجا, کلدیپ اینڈ اشون. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیم چینجر ہوگا انڈیا کے لیے, جس طرح کی وہ مڈل اوورز میں آ کے بالنگ کرتا ہے, وکٹیں لیتا ہے. بیسکلی وہ چانس لیتا ہے تھوڑا سا, ٹاس کرتا ہے بال کو, تو بیٹسمین کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے شاٹ مارنے کے لیے. تو وہ بڑی اس وقت ڈسیپٹیو بالنگ ہوتی ہے, لائک کہ اس کا ایک تو چائنامین
تو ہے ہی اچھا, اس کا جو گوگلی والا بال ہے وہ ایزی نہیں ہوتا ریڈ کرنا. تو آئی تھنک یہ گیم لاٹ آف ینگ پلیئرز اوور دی ایئرز, مصباح سوری ٹو کٹ یو, بٹ یہ گل جو ہے نا شبھم, he looks different. He's very good. The technique, the way he bats, the way he's so composed, his command on the bowlers. وہ لگتا نہیں ہے کہ under pressure as a bowler اگر اس کو دیکھا جائے, and plus the style, the defense, the shots he's got. I mean, you guys can tell better, but I'm just looking at him as a bowler. وسیم بھائی, جو سب سے بڑا ایک ڈفرینس نظر آتا ہے جو ہماری بیٹنگ میں اور ان کی بیٹنگ میں, جیسے شبمن گل کی یا روہت شرما یا وراٹ کوہلی کی بات کرتے ہیں, کے ایل راہل کی بات کرتے ہیں, جو وہ ایکسپینشن کرتے ہیں نا پھر اپنی گیم کی اننگز کی, یار 6 and over ہے, سڈنلی اف دے وانٹ ٹو گو 15 and over آرام سے وہ کلیئر کرتے ہیں باؤنڈری. شبمن گل کے بھی آپ ایشیا کپ میں آخری جو 100 دیکھیں, جب وہ چھکے مارنے پہ آیا تو ہی گاٹ دیٹ پاور آلسو. ایک تو لیزی ایلیگنس تو ایک الگ چیز ہے کہ آپ پراپر بیک فٹ بڑا اسٹرانگ ہے اس کا پل, یعنی اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا اگلا گیند کسی ٹائم وہ 19-20, بٹ کمپلیٹ گیم ہے اس کے پاس. ایک 6 کی ایوریج سے 15 کی ایوریج تک بھی جانا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز, ہاردک پانڈیا اتنا بڑا ایک بیلنسنگ فیکٹر ہے ان کی ٹیم میں کہ یار جب آپ کسی ایسی ٹیم کے خلاف کھیلیں گے یا تھوڑا اسپن ٹریک آئے گا تو یو کین گو ود 3 اسپنرز اور 3 کوالٹی اسپنرز, اور وہ زیادہ بیلنس دے گا. روی چندرن اشون 8ویں نمبر پہ جن کا ٹیسٹ میں 100 ہے, جڈیجا, ہاردک پانڈیا, اینڈ دین یو پلے کلدیپ یادو آلسو, اور 3 سیمرز پراپرلی. اب ہاردک پانڈیا 140 تک اور اس سے زیادہ بھی چلا جاتا ہے بال کرنے میں. تو آئی تھنک یہ جو بیلنس ہے نا یہ بہت کم ٹیموں کے پاس ہے. I completely, absolutely agree with you there, but Team India, they've got the momentum of Asia Cup behind them. They're looking really good. They're peaking at the right time, and look at that lineup that we just showed you on your screens. They're looking phenomenal. And then let's not forget the home advantage. We didn't discuss one thing in this World Cup. Do we have time? We want to go to the next team, but you can please go ahead. ہم نے وہاں پہ ٹریولنگ کی بات نہیں کی. ہاں اس پہ دیکھو انڈیا کے 9 میچز ہیں اور ہر میچ ڈفرنٹ وینیو پہ ہے. بالکل. اینڈ ٹریول ان انڈیا ٹیکس اے ڈے فرام گوئنگ ون سٹی ٹو ادر سٹی, دا ہول ڈے. جی. Because of the rush airport پہ they're not going on private jets نہیں جا رہے یا private اس پہ نہیں جا رہے, تو normal flights پہ جائیں گے. So یہ factor بھی لینا پڑے گا. ایک تو 10 only 2 teams that are doing this are England and India. The only 2 teams that are going to consistently be. اگر دیکھا جائے تو ان کا اسکواڈ جو ہے یہ انڈیا کا schedule آپ کی اسکرین پہ بھی لے کر آتے ہیں. جی اگر کوئی تھوڑا اوپر نیچے بھی ہو جائے they still have all the ingredients in their side. Yes. صرف ایک چیز ان کو بہت جو ہے وہ احتیاط سے کرنی پڑے گی اور احتیاط سے چلنا پڑے گا بہت کیئرفلی. بمراہ جو ہے ان کو ہر میچ نہیں کھلانا چاہیے, کیونکہ وہ اگر فٹ رہیں گے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ. Save him for the big games. Yes. Exactly. Saving him for the big games. But you as a team want to start off with a good start. You can't just پہلے 2-3 میچ تو کھلانے پڑیں گے نا اس کو. Then if you're on the right track, then you can rest. جو مصباح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, بات نہیں کر رہے ہیں, ادھر مڑ رہے ہیں تو ادھر دوسرے بھی تو ہیں اتنے. مطلب there is like a whole thing to it. اسکیڈول آپ کی اسکرین پہ لا رہے ہیں. دیکھیں وہ نہیں, ان کی مین فرسٹ 11 میں نہیں ہے. آسٹریلیا کے خلاف 2 میچ کھیلے, وہ 9 آؤٹ کر دیے اس نے. Right, so this is the schedule of the India team. Look at that. They play on the 8th October against Australia in Chennai. Then on the 11th October, they play Afghanistan in New Delhi. Then on the 14th October, they play Pakistan in Ahmedabad. That's a long flight from New Delhi to Ahmedabad. Then on the 19th October, they play Bangladesh in Pune. Then they go on the 22nd October against New Zealand in Dharamsala. Then their next game is against England at Lucknow. Phir uske baad Sri Lanka in Mumbai. From Mumbai se all the way Kolkata against South Africa. And then eventually Netherlands, they will be with them in Bengaluru. That's a lot of traveling. That's a hectic thing. Schedule, good luck to their team and their entire support staff, because that's going to take a lot of doing for them. But I assume کہ وہ چونکہ home ground ہے, so I think all the stadiums میں وہ ہر جگہ پہ ان کو کھلانا چاہتے ہیں, so that all the Indian fans get a good opportunity. جیسے پاکستان ٹیم نے 2,500 میل سفر طے کیا تھا ایشیا کپ کے لیے. جی آنا جانا یہ لمبی بات ہو جائے گی, بٹ آئی ایم شیور بیک آف دیئر مائنڈ یہ بھی ہوگا کہ جہاں جہاں وہ میچ کھیل رہے ہیں, جو انہوں نے اسکواڈ اناؤنس کیا ہے, وہ کنڈیشنز اس اسکواڈ کو ضرور سوٹ کرتی ہوں. Okay, that's a very good point. ٹیم سری لنکا پہ نظر ڈال لیتے ہیں. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر جلدی سے ہم لے کر آتے ہیں, because we are running out of time here. This is the first, it's the warm up show. We are all warming up.
So this is Team Sri Lanka and Shoaib Malik, take us through Team Sri Lanka. श्रीलंका उनके कैप्टन जो हैं वो काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं एज अ टीम, और वो बैक भी बहुत करते हैं अपने प्लेयर्स को. कुशाल मेंडिस, कुशाल परेरा, ये निसाका, कुमारा, अच्छा ये फिट हो गए हैं. ये स्ट्रगल कर रहे थे ड्यूरिंग एलपीएल. हाँ जी, ही इज अ वेरी गुड बॉलर. लाहिरू कुमारा जी. फिर और उनका जो मुझे जो लगता है वो उनका जो ड्रॉबैक है वो है उनका लेग स्पिनर. राइट. वो अगर उनकी साइड में होता तो वो बहुत डेंजरस साइड में होता. हसरंगा इज इंडियन. चमीरा जो फास्ट बॉलर है. देन दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम महेश टिक्षाना. उसकी भी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी फाइनल में, रिमेंबर, जस्ट बिफोर द फाइनल ऑफ एशिया कप. बट ही इज रिकवर्ड. और दूसरा मेरे ख्याल में मुझे लगता है गैप्स भी हैं बीच में. And this young boy, Vela Lalage, प्लेयर्स जो हैं उनको भी रखा हुआ है. If they don't have a fitness problem, right, this is a team that can actually give a tough time. They can give a tough time, but they're not one of the favorites, unfortunately. Yeah, they're not. No, They have the talent. So no doubt. before, अभी तो उनको टफ टाइम दे दिया है बांग्लादेश ने. थोड़े शेकी में होंगे ना सारे के सारे. थोड़ा वो क्या वो वसीम कहते थे ना, क्या थरथल्ली मच गई होगी क्या after the Asia Cup final in Sri Lankan. I know. I was commentating. It was over in 45 minutes. लेकिन वो रात उनकी गुजरती है तो सारी चीजें भूल जाते हैं वो. अगले दो मैच बड़ी ये इस पे तो बड़ी रोशनी डालनी पड़ेगी. टाइम कम था इसलिए बात की है. ये तो और इतनी गहरी बात कर दी है आपने. तो बस ये सोचना है अगले शो तक सोचें. अगले शो तक वो चले. देखिए फाइनल के बाद श्रीलंका का जो आगाज हुआ है यहाँ पे वो अच्छा नहीं हुआ. बांग्लादेश ने उनको हरा दिया और पिछले मैच में अफगानिस्तान ने बुरी तरह मारा श्रीलंका. जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये मतलब So, वो भी look, I'll tell you what, when we come back tomorrow, we are going to talk about the Australian team, then we've got the South African, the Afghanistan, Bangladeshi and the Netherlands squad as well. इनके ऊपर भी हम कल बात करेंगे, but इस वक्त हमारा शो का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है. And this was just the starter, just the, I think the first warm-up session. हमारा भी warm-up हो रहा है ना, तो हम भी आज warm-up कर रहे थे basically. कल आपकी खिदमत में 12 बजे Pakistan Standard Time, 12 o'clock, we'll be on air with you live and we will be bringing you the first game of the ICC Men's World Cup 2023 and it is England versus New Zealand. This promises, has the potential and the poise of being a cracker of a game. This is the 5th of October, अहमदाबाद से 1:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, जिसका मतलब है कि 12 बजे हम शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे. So do tune in, join us tomorrow 12 noon right here on A Sports and the ARY Zap app in the pavilion for an in-depth analysis pre-match and then we will be with you after the game as well. And with that, we are going to sign off. I'd like to thank our legends. Thank you very much, Shoaib Malik. Great to have you here and good to see you after a long time. So and there's a lot to talk about. We have to speak as the days go along. बहुत लंबा 48 दिन है भाई, बहुत सारी बातें. But you started off really well. Thank you, brother. But there's a lot more to happen. Moin bhai, thank you very much. Great to have you here. Looking good in the white grey hair. This whole thing is very, very interesting. कल खजाब ला के आ जाए. I think मैंने नहीं बोला भाई, मैंने ना किया. So it's good to have you here. There is a lot we want to ask you. जी जरूर. खास तौर पे उंगलियां आपकी जो है उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की. एने काले से वाल यंग बनने दे भी नहीं रहे. ये टेक्निकल कमेटी की बात कर रहे हैं. ये टेक्निकल कमेटी के काले बालों पे बात आ गई है. आपके बारे में यार मेरे बाल ने तो अनु काले इधर. मैं कुछ नहीं कहा, वो कह रहे गलत कह रहे हो. बड़ो तुसी मैनू की कह रहे हो. हां मेरे तुम्हारी नाम लूंगा, तुमने बोला, मैंने थोड़ी बोला. मैं सिर्फ शुक्र ये अदा करता हूँ कि ऑलमोस्ट 50 तक बाल तो है ना. ये भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. 4 साल बाद पूछना. 4 साल बाद ज्यादा होंगे यार. मेरे शो पे पैकेज चल दो, खत्म करिए, कार जाइए यार प्लीज. थैंक यू मिसबा, थैंक यू वेरी मच. You were captaining the New York Warriors. I have a lot of questions, especially that you had Sohail Khan in your team. और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने सोहेल खान को कंडक्ट किया अमेरिका में. मैं उसके ऊपर रोशनी नहीं, टॉर्चें, फ्लड लाइट सब डालना चाहता हूँ. अभी जवाब पिक नहीं हुआ. अभी तो मुझे जवाब देना उसको. नहीं अभी तो मैं आपसे. हाँ पहले तो आप जरा आपके और जो नसीब के मैनेजर हैं आप उनको संभालें. कल हम सोहेल खान पे कहानी शुरू करेंगे क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग किस्से. एंड सुल्तान,
Thank you very much. Thank you very much. Lovely to see you. You Bahut flew in shukriya. from Australia. Welcome back. Yeah, great to have you. Great to see you. Yes, and you Likewise. took a long journey, came out all the way from down under, and I know how difficult it is to say goodbye to the family I for know, such a long especially time. little one. But it is like always an honor to have you with us, and to all of you gentlemen, thank you. We Thank will you. be back here Thank you. 12 o'clock tomorrow. We'll see you then. आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. याद रहे hashtag Ask the Pavilion. Keep sending us all your questions and comments. And if you're watching us on YouTube later, please share as many comments as you can. And please let us know how we can make this show better and more interesting for all of you. With that, take care of yourselves. We are going to be back here 12 noon tomorrow with the continued coverage of the ICC Men's Cricket World Cup 2023 from India. I'm Fakhri Anam. This is The Pavilion, and you are watching A Sports and the ARY Zap app. Good night.